اللہ सुबहाना ताला फरमाते हैं कि ए लोगो, अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो आप इसे देखते कि अल्लाह के खौफ से झुककर फट जाता। और हम ये मिसालें लोगों के लिए बयान करते हैं ताकि वो गौर करें। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज हम इंशाल्लाह अपने तीसरे पारे का आगाज़ करेंगे और पहली ही आया में हम देखेंगे कि इस पारा में अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो हमें बार बार याद करवाया है वो क्या चीज़ है कि अल्लाह सुब्हाना ताला की कुदरत में ये था कि वो तमाम इंसानों को ज़बरदस्ती ईमान लाने पर मजबूर कर देते और इस सूरत में सबका दिन एक ही हो जाता और कोई इख्तलाफ बाकी ना होता। लेकिन इससे वो सारा निज़ाम ख़त्म हो जाता जिसकी वजह से ये दुनिया बनाई गई थी और इंसान को इसमें भेजा गया था। इंसान को यहाँ भेजने का मकसद इसका ये इम्तिहान लेना है कि अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर से जो हदायत मिली है, जो रास्ता मालूम हुआ है, तो कौन है जो इस हदायत पर अपनी मर्जी से चलता है और कौन है जो इसको नज़रअंदाज करके अपनी मन घड़त ख्वाहिशात को अपना रहनुमा बनाता है। इसलिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने ज़बरदस्ती लोगों को ईमान पर मजबूर नहीं किया था। तो आइए शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये पैगंबर जो हमने मखलूक की इस्लाह के लिए भेजे हैं, उनको हमने एक दूसरे पर फजीलत अता की है। उनमें से बाज़ वो हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम किया और उसमें से बाज़ को उसने बदरजहा बुलंदी अता की। और हमने ईसा इब्ने मरियम को खुली निशानियाँ दी और रूहुल कुद्दस से उसकी मदद फरमाई। अगर अल्लाह चाहता तो उनके बाद आने वाले अपने पास रोशन दलाइल आ जाने के बाद आपस में कभी ना लड़ते, लेकिन उन्होंने खुद इख्तलाफ किया। चुनाचे इनमें से कुछ वो हैं जो ईमान लाए और कुछ वो हैं जिन्होंने कुफर अपनाया। और अगर अल्लाह चाहता तो वो आपस में ना लड़ते, लेकिन अल्लाह वही करता है जो वो चाहता है। और आयत नंबर 254, ए ईमान वालो, जो रिस्क हमने तुम्हें दिया है इसमें से वो दिन आने से पहले पहले अल्लाह के रास्ते में खर्च कर लो, जिस दिन ना कोई सौदा होगा और ना ही कोई दोस्ती काम आएगी और ना ही कोई सिफारिश काम आएगी। और जालिम वो लोग हैं जो कुफर इख्तियार किए हुए हैं। अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है, जो हमेशा जिंदा है और पूरी कायनात संभाले हुए है, जिसको ना कोई ऊँग लगती है ना नींद आती है। आसमान में जो कुछ है वो भी और ज़मीन में जो कुछ भी है सब उसी का है। कौन है जो उसके हजूर इसकी इजाज़त के बगैर किसी की सिफारिश कर सके। वो सारे बंदों के तमाम आगे पीछे के हालात को खूब जानता है और वो लोग उसके इल्म की कोई बात अपने इल्म के दायरे में ला ही नहीं सकते सिवाय उस बात के जिसे वो खुद चाहे। उसकी कुर्सी ने सारे आसमान और ज़मीन को घेरा हुआ है और इन दोनों की निगहबानी से उसे ज़रा भी बोझ नहीं है और वो बड़ा आली मर्तबा और आली मकाम है और वो साहिब अज़मत है। ये आयतुल कुर्सी का तर्जुमा था। अब आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, ला इकराहा फिद्दीन, क्या लोगों दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मतलब क्या है कि दीन में दाखिल होने के लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन जब वो दीन के अंदर आ जाते हैं तब तो हदूद कायम हो जाती है ना। आयत नंबर 256, दीन के मामले में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हदायत का रास्ता गुमराही पर मुमताज़ होकर वाज़ेह हो चुका। इसके बाद जो शख्स तागूत का इनकार करके अल्लाह पर ईमान ले आएगा, उसने एक मजबूत कड़ा थाम लिया जिसके टूटने का कोई इम्कान नहीं है। और अल्लाह खूब सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। अल्लाह ईमान वालों का रखवाला है, वो उन्हें अंधेरों से निकाल कर रोशनी में लाता है। और जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है उनका रखवाला शैतान है, जो उन्हें रोशनी से निकालकर अंधेरों में ले जाता है। वो सब आग के बासी हैं और हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। क्या तुमने उस शख्स के हाल पर गौर नहीं किया जिसको अल्लाह ने सल्तनत क्या दी थी कि वो अपने परवरदिगार के वजूद के बारे में इब्राहिम से बहस करने लगा। जब इब्राहिम ने कहा कि मेरा परवरदिगार वो है जो जिंदगी भी देता है और मौत भी, तो कहने लगा कि मैं भी जिंदगी देता हूँ और मौत भी देता हूँ। इब्राहिम ने कहा कि अच्छा, अल्लाह तो सूरज को मशरिक से निकालता है, तुम जरा इसे मगरिब से तो निकाल लो। इस पर वो काफिर मबहूत होकर रह गया। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह ऐसे जालिमों को हदायत नहीं देता। या तुमने इस जैसे शख्स के वाक़े पर गौर किया जिसका एक बस्ती पर ऐसे वक्त में गुजर हुआ जब वो छतों के बल गिरी पड़ी थी। उसने कहा कि अल्लाह इस बस्ती को इसके मरने के बाद कैसे जिंदा करेगा। फिर अल्लाह ने उस शख्स को 100 साल तक के लिए मौत दी और उसके बाद जिंदा किया और फिर पूछा कि तुम कितने अरसे तक इस हाल में रहे हो। उसने कहा कि एक दिन या एक दिन से भी कुछ हिस्सा कम। अल्लाह ने कहा नहीं, बल्कि तुम 100 साल इस तरह रहे हो। अब अपने खाने पीने की चीजों को देखो कि वो जरा नहीं सड़ी। दूसरी तरफ अपने गधे को देखो कि गल सड़कर इसका क्या हाल हो गया है। और ये हमने इसलिए किया ताकि हम तुम्हें लोगों के लिए अपनी कुदरत का निशान बना दें। और अब अपने गधे की हड्डियों को देखो
کہ ہم کس طرح انہیں اٹھاتے ہیں، پھر ان کو گوشت کا لباس بناتے ہیں۔ چنانچہ جب حقیقت کھل کر اس کے سامنے آ گئی تو بول اٹھا کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور اب آیت نمبر 260 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کا تذکرہ سنو جب ابراہیم نے کہا تھا کہ میرے پروردگار مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ کہنے لگے کہ یقین کیوں نہ ہوتا، مگر یہ خواہش اس لیے ہے تاکہ میرے دل کو پورا اطمینان حاصل ہو جائے۔ اللہ نے کہا کہ اچھا تو 4 پرندے لو اور انہیں اپنے سے مانوس کر لو، پھر ان کو ذبح کر کے ان کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑی پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ چاروں تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ پوری طرح صاحب اقتدار بھی ہے اور اعلیٰ درجے کی حکمت والا بھی ہے۔ آیت نمبر 261 کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ 7 بالیاں اگائے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ یہ بھی آیا بہت پیاری ہے، غور سے سنیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے فرماتے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ 7 بالیاں اگائے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے ثواب میں کئی گنا زیادہ اضافہ کر دیتا ہے۔ اللہ تو بہت وسعت والا ہے اور بڑے علم والا ہے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے، نہ ان کو کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ ہی کوئی غم پہنچے گا۔ بلی بات کہہ دینا اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد کوئی تکلیف پہنچائی جائے۔ اللہ اکبر! کہ اگر آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کوئی طعنہ دیتے ہیں تو اس سے بہتر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھلی بات کہہ دینا یا درگزر کرنا، اور اللہ بڑا بے نیاز اور بڑا بردبار ہے۔ اور آیت نمبر 264 اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اس شخص کی طرح ضائع مت کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ چنانچہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنی چٹان پر مٹی جمی ہو، پھر اس پر زور کی بارش پڑے اور اس مٹی کو بہا کر چٹان کو دوبارہ چکنی بنا دے۔ ایسے لوگوں نے جو کمائی کی ہوئی ہے وہ ذرا بھی ان کے ہاتھ نہیں لگتی، اور اللہ ایسے کافروں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ اور جو لوگ اپنا مال اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے اور اپنے آپ میں پختگی پیدا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک باغ کسی ٹیلے پر واقع ہو، اس پر زور کی بارش برسے تو وہ دگنا پھل لے آئے، اور اگر اس پر زور کی بارش نہ بھی برسے، ہلکی سی فوار بھی اس کے لیے کافی ہو جائے، اور تم جو عمل بھی کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ اور آیت نمبر 266 کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کا کھجور اور انگوروں کا باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور اس کو اس باغ میں اور بھی ہر طرح کے پھل حاصل ہوں، اور بڑھاپے نے اسے آ پکڑا ہو اور اس کے بچے ابھی کمزور ہوں، اتنے میں ایک آگ کا بھرا بگولا آ کر اس کو اپنی زد میں لے لے اور پورا باغ جل جائے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ اے ایمان والو، جو کچھ تم نے کمایا ہے اور جو پیداوار ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہو، اس کی اچھی چیزوں کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اور یہ نیت نہ رکھو کہ بس ایسی خراب قسم کی چیزیں اللہ کے نام پر دے دیا کرو گے، اور اگر کوئی دوسرا تمہیں دے تو تمہیں ہرگز پسند نہ آئے، اور یاد رکھو کہ اللہ ایسا بے نیاز ہے کہ ہر قسم کی تعریف اسی کی طرف لوٹتی ہے۔ اور آیت نمبر 268 شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا ہے، ہر بات جاننے والا ہے۔ اب دیکھیے کتنی مرتبہ ابھی تک ہم یہ پڑھ چکے کہ اللہ ہر بات جاننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا کرے، آمین ثم آمین۔ وہ جس کو چاہتا ہے دنائی عطا کر دیتا ہے، اور جسے دنائی عطا ہو گئی اسے وافر مقدار میں بھلائی مل گئی، اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو سمجھ کے مالک ہیں۔ اور تم جو کوئی خرچ کرو یا کوئی منت مانگو اللہ اسے جانتا ہے، اور ظالموں کو کسی طرح کے مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو تب بھی وہ اچھا ہے، اور اگر ان کو چھپا کر فقراء کو دو تو یہ بھی تمہارے حق میں کہیں بہتر ہے، اور اللہ تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے گا، اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں کو راہ راست پر لے آنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے راہ راست پر لے آتا ہے۔ اور آیت نمبر 272 اور جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو وہ خود تمہارے فائدے کے لیے ہوتا ہے، جبکہ تم اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے سوا کسی اور غرض سے خرچ نہیں کرتے، اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تم پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ مالی امداد کے بطور خاص مستحق وہ فقراء ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں اس طرح بند کر رکھا ہے کہ وہ معاش کی تلاش کے لیے زمین پر چل پھر نہیں سکتے۔
چونکہ وہ اتنے پاک دامن ہیں کہ کسی سے سوال بھی نہیں کرتے، اس لیے ناواقف آدمی انہیں مالدار سمجھتا ہے۔ تم ان کے چہروں کی علامتوں سے ان کی اندرونی حالت کو پہچان سکتے ہو، مگر وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور تم جو مال بھی خرچ کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ جو لوگ اپنا مال دن رات خاموشی سے بھی اور علانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے، اور نہ انہیں کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ ہی ان کو کوئی غم ملے گا۔ آمین ثم آمین۔ اور آیت نمبر 275 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے تو اس شخص کی طرح اٹھیں گے جیسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ کاروبار بھی تو سود ہی کی طرح ہوتا ہے، حالانکہ اللہ نے بے کو حلال کیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ لہٰذا جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ گئی اور وہ سودی معاملات سے باز آ گیا تو ماضی میں جو کچھ ہوا وہ اسی کا ہے، اور اس کی باطنی کیفیت کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اور جس شخص نے واپس وہی کام کیا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ربنا لا تجعلنا منہم۔ اور آیت نمبر 276 اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ ہر اس شخص کو ناپسند کرتا ہے جو نہ شکرا گناہ گار ہو۔ ہاں، وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، وہ اپنے رب کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم پہنچے گا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور اگر تم واقعی مومن ہو تو سود کا جو حصہ بھی کسی کے ذمہ باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ پھر بھی اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو، اور اگر تم سود سے توبہ کرو تو تمہارا اصل سرمایہ تمہارا حق ہے، نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے، اور اگر کوئی تنگ دست قرض دار ہو تو اس کے ہاتھ کھلنے تک مہلت دینی ہے، اور صدقہ ہی کر دو تو یہ تمہارے حق میں کہیں زیادہ بہتر ہے، بشرط کہ تم کو سمجھ ہو، اور ڈرو اس دن سے جب تم سب اللہ کے پاس لوٹ کر جاؤ گے، پھر ہر شخص کو جو کچھ اس نے کمایا ہے پورا پورا دیا جائے گا، اور اس پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اور آیت نمبر 282 اے ایمان والو، جب تم کسی مقررہ میعاد کے لیے ادھار کا کوئی معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تم میں سے جو شخص لکھنا جانتا ہو انصاف کے ساتھ تحریر کرے، اور جو شخص لکھنا جانتا ہو لکھنے سے انکار نہ کرے۔ جب اللہ نے اسے یہ علم دیا ہے تو اسے لکھنا چاہیے، اور تحریر وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ حق واجب ہو رہا ہو، اور اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے، اور اس حق میں کوئی کمی نہ کرے۔ ہاں، اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق واجب ہو رہا ہے نہ سمجھ یا کمزور ہے یا کسی اور وجہ سے تحریر نہ لکھوا سکتا ہو تو اس کا سرپرست انصاف کے ساتھ لکھوائے، اور اپنے میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لو۔ ہاں، اگر 2 مرد موجود نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان پر گواہی کے لیے رکھو جنہیں تم پسند کرتے ہو، تاکہ اگر ان 2 عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد کرا دے، اور جب گواہوں کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں، اور جو معاملہ اپنی میعاد سے وابستہ ہو چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے لکھنے سے اکتاؤ نہیں۔ یہ بات اللہ کے نزدیک زیادہ قرین انصاف اور گواہی کو درست رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور اس بات کی قریبی ضمانت ہے کہ تم آئندہ شک میں نہیں پڑو گے۔ ہاں، اگر تمہارے درمیان کوئی نقد لین دین کا سودا ہو تو اس کو نہ لکھنے میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے، اور جب خرید و فروخت کرو تو اپنا گواہ بنا لیا کرو، اور نہ تو لکھنے والے کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے اور نہ ہی گواہ کو، اور اگر ایسا کرو گے تو یہ تمہاری طرح سے نافرمانی ہوگی، اور اللہ کا خوف دل میں رکھو۔ اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور اگر تم سفر پر ہو تو تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو ادائیگی کی ضمانت کے طور پر رہن قبضے میں رکھ لیے جائیں۔ ہاں، اگر تم ایک دوسرے پر بھروسہ کرو تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے وہ اپنی امانت ٹھیک ٹھیک ادا کرے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو گواہی چھپائے وہ گناہ گار دل کا حامل ہے، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ اگر آپ کاؤنٹ کرنے لگیں تو آپ کو ہر دوسری تیسری آیا میں یہی ملے گا کہ اللہ خوب جاننے والا ہے۔ اور آیا نمبر 284 جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، اور جو باتیں تمہارے دلوں میں ہیں خواہ تم ان کو ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تم سے ان کا حساب لے گا، پھر جس کو چاہے معاف کر دے اور جس کو چاہے سزا دے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ تمام مسلمان بھی۔ یہ سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان لائیں اور کسی پر نہ لائیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور رسول کے احکامات کو توجہ سے سن لیا ہے اور ہم خوشی سے ان کی تعمیل کرتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم آپ کی مغفرت کے طلبگار ہیں
اور آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اور آیت نمبر 286، اللہ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتا، اس کو فائدہ بھی اسی کام سے ہوگا جو وہ اپنے ارادے سے کرے، اور نقصان بھی اسی کام سے ہوگا جو اپنے ارادے سے کرے گا۔ مسلمانوں، اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ اے ہمارے پروردگار، اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرمائیے گا۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالیے جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے، اور ہماری خطاؤں کو معاف کر دیجیے، ہمیں بخش دیجیے، ہم پہ رحم فرمائیے۔ آپ ہی ہمارے حامی اور مددگار ہیں، اس لیے کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے۔ آمین ثم آمین۔ یہاں پر الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری سورۃ البقرہ کمپلیٹ ہوئی، اور اب آگے دیکھتے ہیں کہ سورۃ آل عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا ہدایات رکھی ہیں۔ تھوڑا سا تعارف دیکھتے ہیں کہ عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے، اور آل عمران کا مطلب یہ ہے کہ عمران کے خاندان۔ اس سورت کی آیات 33 سے 37 میں اس خاندان کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس کا نام سورت آل عمران ہے۔ اس سورت کے بیشتر حصے اس دور میں نازل ہوئے ہیں جب مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ رہے تھے، مگر یہاں بھی کفار کے ہاتھوں انہیں بہت سی تکلیفیں درپیش تھیں۔ سب سے پہلے غزوہ بدر پیش آیا، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غیر معمولی فتح عطا فرمائی، اور کفار قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ اس شکست کے بدلہ لینے کے لیے اگلے سال انہوں نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا، اور غزوہ احد پیش آیا، جس میں مسلمانوں کو عارضی طور پر شکست دیکھنی پڑی۔ ان دونوں غزوات کا ذکر اس صورت میں آیا ہے، اور اس سے متعلق مسائل پر قیمتی ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ مدینہ منورہ اور اس کے اطراف میں یہودی بڑی تعداد میں آباد تھے۔ سورۃ بقرہ میں ان کے عقائد و اعمال کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہو چکا ہے، اور ضمناً عیسائیوں کا بھی تذکرہ آیا ہے۔ سورۃ آل عمران کا اصل رخ عیسائیوں کی طرف ہے، اور ضمناً یہاں پہ یہودیوں کا بھی تذکرہ ہے۔ عرب کے علاقے نجران میں عیسائی بڑی تعداد میں آباد تھے۔ ان کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا۔ سورۃ آل عمران کا ابتدائی تقریباً آدھا حصہ انہی کے دلائل کے جواب اور حضرت مسیح علیہ السلام کی صحیح حیثیت بتانے میں صرف ہوا ہے۔ نیز اس سورت میں زکوٰۃ، سود اور جہاد سے متعلق احکامات بھی عطا فرمائے گئے ہیں۔ اس سورت کے آخر میں دعوت دی گئی ہے کہ اس کائنات میں پھیلی ہوئی قدرت خداوندی کی نشانیوں پر انسان کو غور و فکر کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا چاہیے، اور ہر حاجت کے لیے اسی کو پکارنا چاہیے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران مدنی سورہ ہے، اس میں 200 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ سدا زندہ ہے جو پوری کائنات سنبھالے ہوئے ہے۔ اس نے تم پر وہ کتاب نازل کی ہے جو حق پر مشتمل ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اس نے تورات اور انجیل اتاری جو اس سے پہلے لوگوں کے لیے مجسمے ہدایت بن کر آئی تھی، اور اس نے حق و باطل کو پرکھنے کا معیار نازل فرمایا۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ زبردست اقتدار کا مالک اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ یقین رکھو کہ اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، نہ زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ اور آیت نمبر 6 میں فرمایا کہ وہی ہے جو ماں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست اقتدار کا بھی مالک ہے، اعلیٰ درجے کی حکمت کا بھی۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہی اللہ ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی، جس کی کچھ آیات و محکم ہیں، جن پر کتاب کی اصل بنیاد ہے، اور کچھ آیتیں متشابہات میں ہیں۔ اور آیت نمبر 7، اب جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ ان متشابہات جو ہیں، ان متشابہ آیات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ فتنہ پیدا کریں اور ان آیتوں کی تعویل تلاش کریں، حالانکہ ان آیتوں کا ٹھیک ٹھیک مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جن لوگوں کا علم پختہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس مطلب پر ایمان لائے جو اللہ کو معلوم ہے۔ سب کچھ ہمارے پروردگار ہی کی طرف سے ہے، اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اے لوگو، یہ دعا کرتے رہا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اے ہمارے رب، ہم کو جو ہدایت عطا فرمائی ہے اس کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ ہونے دے، اور خاص اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا کر، بے شک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جو بے انتہا بخشش کرنے والی ہے۔ ہمارے پروردگار،
تو تمام انسانوں کو ایک ایسے دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ بے شک اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اللہ کے مقابلے میں، نہ تو ان کی دولت ان کے کچھ کام آئے گی اور نہ ہی ان کی اولاد، اور وہی تو ہیں جو آگ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ اور آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا حال فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں کے معاملے جیسا ہے۔ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، چنانچہ اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان سے کہہ دو کہ تم مغلوب ہوگے اور تمہیں جمع کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور وہ بہت برا بچھونا ہے۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں کے واقعات میں بڑی نشانی ہیں جو ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے۔ ان میں سے ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافروں کا گروہ تھا جو اپنے آپ کو کھلی آنکھوں ان سے کئی گنا زیادہ دیکھ رہا تھا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی مدد سے تائید کرتا ہے۔ بے شک اس واقعے میں آنکھوں والوں کے لیے بڑی عبرت کا سامان ہے۔ اور آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے جو ان کی نفسانی خواہشات کے مطابق ہوتی ہیں، یعنی عورتیں، بچے، سونے چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر، نشان لگے ہوئے گھوڑے، چوپائے اور کھیتیاں، یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے، لیکن آخری انجام کا حسن تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ کہہ دو کیا میں تمہیں وہ چیزیں بتاؤں جو ان سب سے کہیں بہتر ہے؟ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں ہیں، اور اللہ کی طرف سے خوشنودی بھی ہے، اور تمام بندوں کو اللہ اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔